इब्तिदा है रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद जानता है, जिसने हमें देखने, सोचने और सूंघने जैसी अजीम नेमत से नवाजा। पेंसी टीवी के तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। आप दोस्तों से इल्तमास होती है कि हमारे चैनल पेंसी टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन, दुनिया में बहुत से अजीम लोग पैदा हुए जिन्होंने अपनी बेपनाह सलाहियतों से दुनिया की तारीख को बदल कर रख दिया, जो न सिर्फ अपनी कौम बल्कि दुनिया के हर शख्स के लिए हीरो का दर्जा रखते हैं। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू भी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी कौम को न सिर्फ मुश्किलात से निकाला बल्कि वो अपनी कौम के लिए बाप का दर्जा रखते हैं। हमारे आज के हीरो हैं डॉक्टर महातीर मोहम्मद। नाज़रीन, एक ज़माना में मलेशिया दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में शामिल था। मलेशिया अपने आसपास के ममालिक यानी थाईलैंड, बांग्लादेश, बर्मा, पाकिस्तान, इंडिया और इंडोनेशिया से भी गरीब था। मलेशिया में चीनी मलाई, जो कि मुल्की आबादी का तकरीबन 30% है, उस वक़्त मलेशिया के तमाम कारोबार चीनी मलाइयों के पास थे। चीनी मलाई तमाम बड़े ओहदों पर फाइज थे। कई लोग इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे। तालीम ना होने की वजह से सियासी तौर पर भी बहुत ही पीछे थे। नाज़रीन, डॉक्टर महातीर मोहम्मद मलेशिया के साबका वज़ीर आज़म हैं, जिन्होंने 10 मई 2018 को इंतखाब में कामयाबी हासिल करने के बाद ये ओहदा संभाला था। इससे कबल वो इस ओहदा पर 1981 से 2003 तक 22 साल फाइज रहे। इनका सियासी सफ़र 40 साल तक मुहित रहा। मलेशिया की तारीख में डॉक्टर महातीर मोहम्मद का किरदार एक मोहसन और दौरे जदीद के इनकलाब के बानी के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। महातीर मोहम्मद ने जिस तरह मलेशिया की तारीख बदली, कौम को सियासी और समाजी अंधेरों से निकाला, मलाय कौम और चीनी अकवाम की बढ़ती हुई खलीज को ख़त्म करके उन्हें एक कौम के वजूद के अंदर समो दिया, क्योंकि वहाँ दूसरी बड़ी कौम चीनी बोलने वालों की है। इसका सारा क्रेडिट और फ़ख्र इस फ़लसफ़ा इनकलाब को जाता है जिसकी आबियारी महातीर मोहम्मद ने की। आज मुस्लिम उम्मा को जो माशी और सियासी मसाइल दरपेश हैं, उनका इलाज महातीर मोहम्मद के नज़रियात में पोशीदा है। डॉक्टर महातीर मोहम्मद के दादा जान का ताल्लुक पाकिस्तान के खित्ता कोहाट से था और वालदा खालिस मले थी और एक स्कूल में पढ़ाती थी। महातीर मोहम्मद बचपन से इंतहाई ज़हीन थे और आला काबिलियत के जौहर दिखाने लगे। दूसरी जंग अज़ीम में जब तमाम स्कूल और तालीमी अदारे बंद हो चुके थे, तो डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने ख़ानदानी इनकम में इजाफे के लिए एक कैफ़े कायम किया और हालात का मुकाबला किया। अपनी वालदा की नसीहत को हमेशा याद रखते थे कि रिज़्क हलाल की बरकत से तुम अपनी और अपनी कौम की तकदीर बदल सकते हो। हमारी पाकिस्तानियों की किस्मत में कायद आज़म के बाद कोई भी रहनुमा ऐसा नहीं मिला जिसका किरदार काबिल फ़ख्र हो, और आज के हमारे रहनुमा तो अल्लाह के फजल से रिज़्क हलाल के नज़रियात के इतने ही दुश्मन हैं जितना कोई इब्लीस हो सकता है। इनका मैदा तो गिद्ध की तरह मुर्दार भी हजम कर सकता है। महातीर मोहम्मद ने सिंगापुर की अलहदगी एक सियासी असूल के तहत की। उनका बुनियादी मकसद मलय कौम का अपना शनाख्ती और तारीखी पहचान को तहफ़्फ़ुज़ देना था। महातीर मोहम्मद नज़रियाती तौर पर 21वीं सदी में ज़हूर पजीर होने वाले नज़रिया सियासी इस्लाम के मुतासरीन में से समझे जाते हैं। नीज़ वो सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्री नस्ल से खुद को हम आहंग करते हैं। महातीर मोहम्मद 1981 से लेकर 2003 तक मुसलसल मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। वज़ीर आज़म बनने के बाद अपने मुल्क को अहम सनती और तरक्की याफ्ता कौम में बदलने का एजेंडा पेश किया।
جو پبلک پالیسی مہاتیر محمد نے اختیار کی، اس کی بنیاد درج ذیل سیاسی فلسفہ پر قائم ہے۔ مشرق کی تہذیبیں جن اخلاقی اور روحانی اصولوں پر قائم ہیں، مہاتیر محمد کے نزدیک امریکہ اور اہل مغرب اس فکری شعور سے نابلد ہیں۔ مثلاً مشرق کی روحانی اقدار میں خاندان کا کردار ہے، جبکہ مغربی معاشرہ خاندان کے وجود کے تقدس سے انکاری ہے۔ چنانچہ مہاتیر محمد کے نزدیک خاندان کا ادارہ مال معاشرہ کا بنیادی سماجی اکائی سوشل یونٹ ہے، جس کو ریاست اپنے نظام کا حصہ بنا کر اس کو مالی اور سماجی استحکام بخشے، اور اس خاندانی نظام نے ملیشیا کو جدید ریاست بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ دوسرا نظریہ ریاست ہے، جو مہاتیر محمد کے نزدیک آئین اور قانون کی پاسداری پر قائم ہونی چاہیے۔ ریاست کا نظام خود احتسابی پر قائم ہونا چاہیے۔ وسائل کی تقسیم کا منصفانہ نظام ریاست کو قائم کرنا چاہیے۔ نظم و ضبط میں کسی قسم کی جھول برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ مہاتیر محمد کے نزدیک دہشت گردی کا نظریہ بھی مغرب کے سیاسی فلسفہ کا حصہ ہے، جس کا مقصد مسلم ممالک کے وسائل پر قبضہ کرنا ہے۔ مہاتیر محمد کے نزدیک انسانی حقوق و فرائض میں ایک توازن قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ مہاتیر محمد کے مطابق ملے قوم اپنی اسلامی اور دینی شناخت کو کبھی قربان نہیں کر سکتی۔ وہ اسلامی تاریخی ورثہ کو اپنی قوم کے وجود کے لیے بہت اہم قرار دیتے ہیں، اور یہی وہ مہاتیر محمد کا فلسفہ تھا جس نے ملیشیا کو دنیا کی ترقی یافتہ قوم میں بدل دیا۔ وہ اپنی نسل میں پہلا ڈاکٹر تھا اور دوسرا اس پورے علاقے میں۔ کسی شخص نے کبھی بھی چینی نژاد ڈرائیور نہیں رکھا تھا۔ اس لحاظ سے وہ بھی پوری ریاست میں پہلا شخص تھا۔ اب وہ سیاست میں متحرک ہو چکا تھا۔ وزیر اعظم تنکو عبدالرحمن بھی اس ریاست سے تعلق رکھتا تھا، جہاں سے یہ نوجوان گرم خون اور اپنے خیالات کی بدولت وزیر اعظم کے اس شخص کو شدید ناپسند کرتا تھا۔ مہاتیر محمد کے مطابق وزیر اعظم کو آزاد ملیشیا میں برطانوی فوج نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ ناپسندیدگی کی بدولت پہلے الیکشن میں وہ نوجوان ٹکٹ حاصل نہ کر سکا، لیکن یہ مدت بہت عارضی تھی۔ 1964 میں مہاتیر محمد پارلیمنٹ میں تھا، جہاں اس کی حیثیت ایک بیک بینچر کی تھی۔ اس پارلیمنٹ کا سب سے بڑا چیلنج سنگاپور کا مستقبل تھا۔ سنگاپور میں انتہائی کامیاب کاروباری چینی نژاد لوگ رہتے تھے۔ مہاتیر محمد اس موضوع پر اپنی قوم یعنی ملایا کے حق میں بھرپور آواز اٹھاتا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کی قوم تعلیم اور کاروباری طور پر چینی نژاد لوگوں سے بہت پیچھے ہے اور قطعاً ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ یہ دونوں قومیں اکٹھی نہیں رہ سکتی اور ان میں فساد ہوگا۔ جلد ہی سنگاپور کو علیحدہ کر دیا گیا۔ وزیر اعظم اس نوجوان ڈاکٹر سے تنگ آ چکا تھا، چنانچہ 1969 کے الیکشن میں نہ صرف وہ ہار گیا بلکہ اسے پارٹی سے بھی نکال دیا گیا۔ لیکن 1969 میں ہی چینی نژاد لوگوں اور ملایا قوم میں زبردست خون ریزی ہوئی اور ہزاروں لوگ مارے گئے۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد صحیح وقت پر لوگوں کو آنے والے خطرے کے متعلق آگاہ کر رہا تھا۔ اب اس ڈاکٹر کا کوئی سیاسی مستقبل نہ تھا۔ اس تنہائی میں اس نے اپنی پہلی کتاب لکھی جو ملایا قوم کا المیہ کے نام سے شائع ہوئی۔ اس ڈاکٹر نے لوگوں کو بتایا کہ اس کی قوم کو شدید محنت کرنی چاہیے۔ اس نے وزیر اعظم پر شدید تنقید کی۔ کتاب پر فوری طور پر پابندی لگا دی گئی اور یہ پابندی اس وقت تک رہی جب تک یہ لڑائی جاری رہی۔ یہ نوجوان ملک کے اعلیٰ ترین منصب پر نہ صرف پہنچ گیا بلکہ وزیر اعظم تنکو عبدالرحمن کو استعفیٰ دینا پڑا۔ مہاتیر محمد کے سامنے سیاست کی دنیا کا وسیع میدان تھا۔ سب سے پہلے اسے وزیر تعلیم بنایا گیا۔ اس نے حیرت انگیز فیصلے کرنے شروع کر دیے۔ اس نے تعلیمی درسگاہوں کو ہر طرح کی سیاست سے پاک کر دیا۔
اس نے صرف ان طلباء کو وظائف دینے شروع کیے جو سیاست سے دور رہتے تھے۔ اس کی کامیابی کے باوجود اب بھی وہ وزیر اعظم کی دوڑ میں تیسرے نمبر پر تھا، مگر مقدر کی بدولت وہ 1981 میں ملیشیا کا وزیر اعظم بن گیا۔ اس کی عمر صرف 56 سال تھی، مگر یہ اس کے مشکل ترین دور کی ابتدا تھی۔ ملیشیا میں ملک کا سربراہ چند سلاطین میں سے ایک ہوتا تھا۔ یہ اپنی ریاست کے بادشاہ تھے اور اپنی اپنی باری پر ایک خاص مدت کے لیے سربراہ مملکت بنتے تھے۔ ان سلاطین کے اختیارات بے پناہ تھے، جیسے وہ ملک میں ایمرجنسی لگا سکتے تھے، کسی بھی قانون جو پارلیمنٹ انہیں بھجوائے کو رد کر سکتے تھے، اور وہ قانون کی گرفت سے بالا تر تھے۔ مہاتیر محمد نے ان کے اختیارات اور طاقت کو بتدریج کم کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس پر رضامند نہیں تھے۔ ان کو لوگوں کی ہمدردیاں بھی حاصل تھی۔ مہاتیر محمد نے سب سے پہلے ان سے پارلیمنٹ کے کسی بھی پاس شدہ قانون کو رد کرنے کا اختیار واپس لے لیا۔ سلطان وقت نے اس بل پر بھرپور رد عمل کا اظہار کیا۔ مہاتیر محمد وزیر اعظم کے طور پر یہ معاملہ سڑکوں پر لے آیا۔ ہنگامے، جلسے اور جلوس تقریباً 5 ماہ جاری رہے اور آخر میں سلطان کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ یہ چیز ملیشیا میں سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ مہاتیر نے ملایا قوم کے لیے تعلیم اور روزگار کے دروازے کھول دیے۔ ان کو یونیورسٹیوں کی تعلیم کے لیے ترجیح دینے کا قانون بنا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اقتصادی طور پر ترقی نہ کرے۔ چنانچہ سرکاری اداروں کی نجکاری کا عمل انتہائی برق رفتاری سے طے کیا گیا۔ سال میں 50 کے لگ بھگ سرکاری ادارے نجی شعبہ میں جانے لگے۔ اس میں ہوائی کمپنیاں، ٹیلی فون، کمیونیکیشن کے ادارے اور سروسز سیکٹر پیش تھے۔ میٹسوبیشی کمپنی کے ساتھ حکومتی شراکت داری سے کاروبار کا ایک بہت بڑا کارخانہ لگایا گیا۔ پروٹون پورے ملک میں سب سے زیادہ بکنے والی کار بن گئی۔ اسلامی انتہا پسندی ملیشیا کے چند حصوں میں بہت مشکلات پیدا کر رہی تھی۔ مہاتیر نے تعلیمی درسگاہوں کے ذریعے اسے ختم کرنے کی کوشش کی۔ تمام اسلامی سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں بھرپور شکست دی، لیکن جن لوگوں نے حکومت کو بلیک میل کرنے کی تھوڑی سی بھی کوشش کی، مہاتیر نے ان کو مکمل طاقت سے کچل کر رکھ دیا۔ ابراہیم لیبا ایک اسلامی لیڈر تھا، اسے قتل کر دیا گیا۔ الارقم نامی ایک فرقہ کو بین کر دیا گیا اور کئی افراد پر مقدمات چلا کر قرار واقعہ سزا دی گئی۔ 1990 میں مہاتیر محمد نے اپنا اقتصادی پروگرام ویژن 2020 پیش کیا۔ اس نے قوم سے وعدہ کیا کہ 2020 تک وہ ملیشیا کو مکمل ترقی یافتہ ملک بنا دے گا۔ یہ وعدہ اس نے بہت پہلے پورا کر دیا۔ 90 اور اس کے بعد کی دہائیوں میں ترقی کی شرح 7% اور 9% کے درمیان رہی۔ غریب کو اتنی سہولتیں دی گئی کہ ملک میں غربت تقریباً ختم ہو گئی۔ مہاتیر نے ایک سپر کوریڈور بنائی جو کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک نیا مسکن تھا، لیکن کئی مسئلے اب بھی سر چڑھ کر بول رہے تھے۔ ملک کے ایک سلطان اسکندر نے کچھ لوگوں پر بہت تشدد کروایا، اس کو مکمل استثناء حاصل تھا۔ مہاتیر نے ایک مہم چلائی اور سلاطین کے استثناء کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ ان کے اختیارات پارلیمنٹ کے بل کے توسط سے تقریباً ختم کر دیے گئے۔ 1997 کے اندر ملیشیا بدترین اقتصادی بحران کا شکار ہو گیا۔ سٹاک مارکیٹ 75% تک گر گئی۔ رنگٹ بے قدری کا شکار ہو گیا۔ اس نے IMF کے نسخہ پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ مہاتیر محمد نے حکومتی ترقیاتی پروگرام جاری رکھا اور اپنے رنگٹ کی قدر میں اضافہ کیا۔ ملیشیا IMF کی کسی شرط کو مانے بغیر اقتصادی بحران سے باہر نکل آیا، مگر مہاتیر اپنے ملک میں تیزی سے نامقبول ہو رہا تھا۔ اس کا ڈپٹی وزیر اعظم انور اسی کے خلاف نبر ازما ہو چکا تھا۔ انور کو ہر سیاسی عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ مقدمہ بازی کی ابتدا ہوئی اور انور کو ایک کیس میں کڑی سزا سنا دی گئی۔
بیرونی دنیا سے مہاتیر نے بہت عزت اور برابری کی سطح پر تعلقات قائم کیے۔ اپنے ملک کو ترقی کی منزل کی طرف گامزن کر کے مہاتیر محمد نے 90 کی دہائی کے آخر میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا اور وہ سیاست سے مکمل کنارہ کش ہو گیا۔ آج وہ ایک ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہے۔ لیڈر قوم کو بہت آگے پہنچا سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں اس وقت یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر مہاتیر محمد پاکستان کا شہری ہوتا تو کیا کر سکتا تھا۔ شاید وہ بلدیاتی نظام میں ایک معمولی کونسلر بھی نہ بن پاتا، شاید اس کا نام بھی کسی کو معلوم نہ ہوتا، شاید وہ اس نظام کے جبر کے سامنے مکمل بے بس ہو چکا ہوتا جس نے ہماری تمام صلاحیتیں سلب کر لی ہیں۔ شاید مہاتیر محمد پاکستان میں زندہ ہی نہ رہ سکتا۔